जिस वक्त पूजा की माता का देहांत हुआ, पूजा सिर्फ 13 साल की थी। मैंने अपनी बेटी के लिए दूसरी शादी नहीं की और मैंने अपनी जिंदगी को अपनी बेटी के नाम वक्फ कर दिया। मेरा नाम दया शंकर है और मैं एक गांव का रहने वाला हूं। मैं यहाँ पर मिट्टी के बर्तन बनाता हूं। मैं एक कुम्हार हूं। पूजा मेरी अकलौती बेटी है जो कि जब उसकी माँ का देहांत हुआ उस वक्त 13 साल की थी। आज उसके माँ के देहांत को 6 साल हो चुके हैं। पूजा इस वक्त 19 साल की है। वो भी मेरे साथ कभी कभी बर्तन बनाती है, लेकिन मैंने उसे अपना काम नहीं सिखाया। मैं इस बात पे जोर देता हूँ कि मेरी बेटी पढ़ लिख जाए और पढ़ लिख करके कुछ अच्छी अफसर बन जाए, या फिर वो अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से जीना सीख जाए। जिस जगह मैं रहता हूँ इस जगह पर मिली जुली आबादी है और मिले जुले लोग हैं। इनमें हर मज़हब और मसलक के लोग मौजूद हैं। इसीलिए यहाँ पर मेरे पास जो दुकान है, जो कि मैंने अपने घर में ही छोटी सी दुकान बना रखी है। जी हाँ, घर के बिल्कुल साथ ही एक छोटी सी दुकान मैंने बना रखी है। ये असल में एक गांव है और गांव में ज़्यादातर जो दुकानें हैं वो इसी तरीके से होती हैं। मैं आपको अपनी बेटी के बारे में बता रहा था और मैं बता रहा था कि वो इस वक्त 19 साल की हो चुकी है। उसने ज़्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन उसने गांव के स्कूल से मैट्रिक तक तालीम हासिल की है। मैं चाहता था कि वो ज़्यादा पढ़े, लेकिन वो मज़ीद आगे पढ़ना नहीं चाहती थी। जब मैंने उसकी पढ़ाई में अदम दिलचस्पी देखी तो फिर मैंने अब उसके लिए एक रिश्ते की तलाश शुरू कर दी। मैं चाहता था कि मैं उसकी शादी जल्द अज जल्द कर दूं, क्योंकि 19 साल की वो हो चुकी थी और शादी लायक थी। हम दोनों बाप बेटी ही थे जो कि यहाँ पर अपना वक़्त गुजार रहे थे और इस गांव में इस 2 कमरे के मकान में रह रहे थे। हमारी ज़िंदगी अच्छे से बीत रही थी कि अचानक एक दिन सुबह-सुबह मेरी बच्ची ने मुझे बताया कि उसके पेट में बहुत शदीद दर्द है। मैं उसे इस दर्द के चलते गांव के वाहिद दवाखाने, जो कि एक छोटी सी डिस्पेंसरी पर मुश्तमिल था, वहां पर ले गया। जब मैं वहां पर लेकर के गया तो खुद डॉक्टर मौजूद नहीं था। कंपाउंडर था जिस लड़के का नाम नदीम था। नदीम ने मेरी बेटी को चेक किया और उसने बताया कि इसने कुछ ऐसा गलत सलत खा पी लिया है जिसकी वजह से इसको थोड़ी परेशानी पेट में हुई है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। ये कह करके उसने पूजा को कुछ दवाइयाँ दी और वहीं से दवाइयाँ लेकर के हम दोनों बाप बेटी घर चले आए और वाकई वो दवाई की खुराक खाने के बाद पूजा जो है वो बिल्कुल ठीक हो चुकी। पूजा का स्कूल ख़त्म हो चुका था और अब मैं उसके लिए एक अच्छे रिश्ते की तलाश में था, लेकिन आए दिन कभी न कभी मैं देखता था कि उसे कोई न कोई तकलीफ़ हो जाती थी और उस तकलीफ़ के चलते जो है मुझे उसे दवाखाने लेकर के जाना पड़ता था। दवाखाने का डॉक्टर बहुत कम ही ऐसा होता था कि वो वहाँ पर हमें मिल जाए और ज़्यादातर कंपाउंडर नदीम जो था वही वहाँ पर होता था। नदीम एक मुसलमान लड़का था और हमारे इसी गांव में रहने वाला था और उसका घर जो है वो हमारे घर से काफ़ी फासले पर था। नदीम ने भी एक अच्छे खासी डिस्पेंसरी की डिग्री हासिल की थी, यानी वो डिस्पेंसर था और उसने भी अपने आप को तालीम में वक्फ किया था और उसने ऐसे ही गांव की डिस्पेंसरी को ज्वाइन नहीं किया था और डॉक्टर को ज्वाइन नहीं किया था, बल्कि वो काफ़ी हद तक मेडिकल की तालीम लेकर के ही इस फील्ड में आया था। मुझे अपनी बच्ची को लेकर के फ़िक्र होने लगी और मैं अपनी बच्ची को लेकर के आए दिन परेशान रहने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये आए दिन मेरी बच्ची को पेट का मसला क्यों बन जाता है और मुझे अपनी बच्ची को लेकर के कभी दवाखाने के लिए जो है वो भागना पड़ता है। कई बार तो ऐसा होता था कि मुझे अपना काम छोड़ कर के जाना पड़ता था, क्योंकि कभी दर्द का कोई टाइम नहीं था। कभी ये सुबह के टाइम पर हो जाता था, कभी ये दोपहर को और कभी ये दोपहर के बाद भी हो जाता था।
5 بجے تک ڈسپینسری کا ٹائم تھا. جب 5 بجے ڈسپینسری بند ہو جایا کرتی تھی تو اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ اگر اس بچی کو کوئی تکلیف ہوتی تھی تو ہمارے پاس ایک ہی چارہ کار ہوتا تھا، اور وہ چارہ کار یہی تھا کہ ہم اسے ندیم کے گھر لے جایا کرتے تھے. ڈاکٹر شہر سے آتا تھا اور بہت کم آتا تھا. زیادہ تر تو ندیم ہی تھا جو کہ یہاں پر گاؤں بھر کے لوگوں کو دیکھ لیا کرتا تھا، اور ڈاکٹر کو بھی اس بات کی بڑی سہولت تھی کہ ندیم کیونکہ کافی سارے کام کو جانتا اور سمجھتا تھا، وہ دوائی بھی دے دیتا تھا اور انجیکشن بھی لگا دیتا تھا. تو یہاں پر ڈاکٹر کو اس بات کی سہولت تھی. اس سہولت کا ڈاکٹر جائز ناجائز ہر قسم کا فائدہ اٹھا رہا تھا. اس کا من کرتا تھا تو وہ ڈسپینسری آتا تھا، اور من نہیں کرتا تھا تو ڈسپینسری نہیں آتا تھا. میری بچی کے بارے میں مجھے تھوڑا سا مسئلہ بن رہا تھا کہ میں سوچ رہا تھا کہ کیوں آخر بیٹھے بٹھائے پوجا کو یہ پیٹ درد کیوں شروع ہو چکا ہے. مجھے اس کے بارے میں جو ہے وہ پتہ کرنا چاہیے، اور اس کی کوئی رپورٹ وغیرہ جو ہے وہ مجھے کروا لینی چاہیے. لیکن ظاہری بات ہے کہ مجھے ابھی تک کسی قسم کی رپورٹ کروانے کا خود ندیم نے نہیں کہا تھا، اور نہ ہی ڈاکٹر نے مجھے اس بارے میں کوئی صلاح دی تھی. ڈاکٹر صلاح تو تب دیتا کہ ڈاکٹر کے ساتھ میری ملاقات ہوتی، اور اتفاق کی بات یہ تھی کہ ڈاکٹر کے ساتھ میری کوئی ملاقات ابھی تک نہیں ہوئی تھی. میں جتنی بار بھی وہاں پر گیا تھا مجھے جو ہے وہ صرف ندیم کے ساتھ ہی ملاقات ہوئی تھی. پوجا میری بیٹی تھی جو کہ ایک سانولے رنگ کی نوجوان لڑکی تھی اور دکھنے میں کافی پرکشش تھی، لیکن ایسا تھا کہ اس کے بارے میں مجھے آج تک کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس کو لے کر کے میں کہتا کہ میری بیٹی میں کچھ ایسی غلطی ہے یا پھر میری بیٹی نے کوئی غلط کام کیا ہے. ہم دونوں باپ بیٹی جو ہے وہ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے انجوائے کر رہے تھے، اور اسی طریقے سے ہماری جو زندگی تھی وہ ٹھیک طریقے سے گزر رہی تھی کہ بیچ میں یہ بیماری آن پڑی تھی. لیکن اس بیماری کی کیا حقیقت تھی، بیماری کیا تھی، یہ بالکل مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. لہٰذا میں نے اب اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ میں بہت جلد ٹائم نکال کر کے شہر جاؤں گا، اور شہر جا کر کے اپنی بیٹی کو جو ہے وہ چیک کراؤں گا، وہاں کے کسی بڑے ڈاکٹر کو دکھاؤں گا، اور اس کا اگر کوئی رپورٹ وغیرہ ہو سکی تو وہ رپورٹ بھی کرواؤں گا، تاکہ مجھے اپنا اطمینان ہو جائے اور میں اپنی بیٹی کو لے کر کے جو ہے وہ کسی قسم کی فکر میں نہ رہوں. میں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا، اور میں اس بات کو لے کر کے اب سنجیدہ تھا کہ میں بہت جلد اپنی بچی کو لے کر کے شہر کے کسی ہاسپٹل میں جاؤں گا، اور وہاں پر جا کر کے اپنی بیٹی کی باقاعدہ سے رپورٹ کراؤں گا. ادھر میری بیٹی بھی جو ہے وہ اس بات کو لے کر کے پریشان تھی کہ آئے دن اسے پیٹ میں درد کیوں ہو جاتا ہے. کوئی ایسی بات تو تھی جو کہ اسے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ اس چھوٹے سے گاؤں میں رہ کر کے ہم لوگ جو ہے وہ کیسے ایک دوسرے کو سمجھ سکتے تھے، اور خاص طور پر جب کہ یہاں پر میڈیکل کی سہولت اس قدر میسر نہیں تھی. آ جا کر کے ایک ڈاکٹر تھا جو کہ ہفتے میں 2 سے 3 دن زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ڈسپینسری میں آیا کرتا تھا، اور پھر یا کمپاؤنڈر ندیم تھا جو کہ مسلسل وہاں پر ڈسپینسری میں ہی رہتا تھا، اور 5 بجے ڈسپینسری بند کرنے کے بعد اپنے گھر کو روانہ ہو جاتا تھا. اور جب وہ گھر جاتا تھا تو تب بھی کوئی نہ کوئی مریض اس کے گھر چلا جاتا تھا. یہاں پہ کیونکہ ہم لوگ جہاں رہ رہے تھے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی قسم کے لوگ رہتے تھے، اس لیے سب لوگ ہی یہاں اس گاؤں میں خوش باش تھے، اور اپنے اپنے مذہب اور اپنے اپنے معاملات میں بالکل آزاد تھے. کوئی کسی کے معاملات میں دخل نہیں دیتا تھا، سب اپنی زندگی میں خوش تھے، اور سب جو ہے وہ ایک دوسرے سے بنا کر کے رکھتے تھے. لیکن یہاں پر سب سے جو بڑی مصیبت تھی وہ یہ تھی کہ میڈیکل کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے اگر کسی کو اپنے بچے کی رپورٹ کروانی تھی یا پھر کوئی شدید تکلیف شروع ہو جاتی تھی، تو اس کے لیے بچے کو یا بچی کو رات میں یا دن میں جب بھی کبھی ہوتا اسے شہر ہی لے کے جانا پڑتا تھا. شہر کے بڑے ہسپتال میں جا کر کے پتہ چلتا تھا کہ اس کی رپورٹ کروانے کے بعد کہ بچے کے ساتھ کیا معاملہ ہے، یا بچہ جو ہے وہ کس نوعیت پہ جا رہا ہے. یہی صورتحال میری بیٹی کے ساتھ بھی تھی کہ اچانک وہ بیمار ہو گئی تھی، اور میں اب اس کے بارے میں جاننا چاہتا تھا کہ اس کی بیماری کی وجہ کیا ہے. وہ عموماً اپنے پیٹ کو ہی بتاتی تھی، اور اس کا پیٹ جو تھا وہ اب مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ تھوڑا بڑھتا جا رہا ہے اور تھوڑا سخت سا ہوتا جا رہا ہے.
یہ کسی خطرے کی علامت بھی ہو سکتی تھی۔ میں نے اپنے ایک عزیز سے سنا تھا کہ جب کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ گلٹیاں وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ بھی پیٹ میں پیدا ہو جاتی ہیں، اور ان کے ساتھ ایسا ہے کہ میڈیکل ایشو ہوتا ہے کہ وہ پیٹ جو ہے وہ بڑھنے لگتے ہیں، اور وہ گلٹی جو ہے وہ اندر ہی اندر بڑی ہونے لگتی ہے۔ شاید میرے اس دوست نے اس چیز کا کوئی عملی تجربہ دیکھا تھا۔ اس کی کسی عزیزہ کے حوالے سے وہ مجھے بات کرتا تھا اور مجھے بتاتا تھا کہ اس کی کسی عزیزہ کا پیٹ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، اور جب اس کا باقاعدہ سے علاج کروایا گیا تھا اور اس لڑکی کا آپریٹ کیا گیا تھا تو پتہ چلا تھا کہ اس کے پیٹ میں بہت بڑی گلٹی ہے، جو کہ ان لوگوں نے آپریشن کر کے نکال دی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ مجھے میری بچی کو لے کر کے کل کو کسی ایسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے، اس لیے میں جو ہے اپنی بچی کو شہر لے کے جانا چاہتا تھا اور وہاں جا کر کے اپنی بچی کا چیک اپ کرانا چاہتا تھا۔ میری بچی باقاعدہ دیکھنے میں صحت مند تھی، ہنستی کھیلتی تھی، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ ہم لوگ سادہ خوراک کھاتے تھے، ہماری خوراک میں کوئی ایسی چیزیں بھی نہیں تھی کہ جو ہماری لیے بیماری کا باعث بنے۔ ہم زیادہ تر تو دال سبزی وغیرہ ہی کھاتے تھے، گوشت وغیرہ ہم لوگ بہت کم استعمال کرتے تھے، کیونکہ ہمارے ہاں تو ظاہری بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو پتہ چلا کہ میرا نام دیا شنکر اور میری بیٹی کا نام پوجا ہے، تو اس میں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم لوگ جو ہے وہ ہندو برادری سے تعلق رکھتے تھے، اور ہم لوگ گوشت وغیرہ بہت کم کھاتے تھے۔ بکرے کا گوشت کھا لیا جاتا تھا یا چکن کھایا جاتا تھا۔ یہ میں ایسا نہیں کہوں گا کہ میں براہمن ہوں اور میں یہ چیزیں نہیں کھاتا۔ انڈا بھی کھاتے ہیں ہم لوگ، پیاز وغیرہ بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ ہم اس طریقے سے گائے کا گوشت نہیں کھاتے یا پھر اور چیزیں جو ہے وہ نہیں کھاتے، کیونکہ گائے کا گوشت ہمارے مذہب میں کھانا ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اتنا ہم لوگ ضرور کرتے تھے کہ ہم گائے وغیرہ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، لیکن مسلمان لوگ جو ہے وہ اس کا گوشت کھاتے تھے، تو ہمیں اس پہ اعتراض بھی نہیں تھا، کیونکہ میں نے آپ کو کہا نا کہ یہاں پر ہم لوگ زیادہ تر مل جل کر رہتے تھے، اور ہم لوگ جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے مذہبی معاملات میں دخل نہیں دیتے تھے، اور ایک دوسرے کے مذہبی معاملات میں اختلاف نہیں کرتے تھے۔ میں اپنی بچی کو کیونکہ لے کے پریشان تھا، اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی بچی کو شہر لے کے جاؤں گا، لہٰذا میں نے ایک دن اپنے کام سے چھٹی کی اور اپنی بچی کو لے کر کے شہر کے لیے روانہ ہو گیا۔ ہمارے گاؤں سے شہر کے لیے ایک بس جاتی تھی، اور وہی اکلوتی بس تھی جو کہ صبح کو جاتی تھی اور رات کو اسی بس میں واپس آنا پڑتا تھا۔ اگر میں اس بس میں اپنی بیٹی کو لے کر کے جاؤں اور واپس جو ہے وہ اس بس میں نہ آ سکوں، تو پھر مجھے کسی نہ کسی صورت میں شہر میں رکنا پڑتا تھا، اور پھر شہر میں رک کر کے اگلے دن ہی میں جو ہے وہ واپس آ سکتا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ اگلے دن بھی میں دن کو واپس نہیں آ سکتا تھا، رات کو ہی واپس آ سکتا تھا۔ جس وقت یہ بس واپسی کے سفر کے لیے آئے گی، اسی وقت میں اس بس میں بیٹھ کر کے واپس آؤں گا۔ لہٰذا میں نے اس روز صبح صبح ہی اپنی بیٹی کو تیار کر دیا اور اس سے بول دیا کہ تم وہ جو دوائی تمہارے پاس ندیم کی دی ہوئی ہے وہ اپنے پاس رکھ لو، اگر راستے میں پیٹ درد کا کچھ مسئلہ بنا تو تم اس دوائی کو کھا لینا، اور پھر میں تمہیں لے کر کے شہر جا رہا ہوں، وہاں جا کر کے تمہیں کسی بڑی لیڈی ڈاکٹر کو دکھاؤں گا، اس سے تمہاری رپورٹ کرواؤں گا، اور رپورٹ کروانے کے بعد جو ہے وہ دیکھوں گا کہ تمہیں مسئلہ کیا ہے، اور جو بھی وہ بتائے گی اس کے مطابق سے دوائی لے کر کے پھر ہم باپ بیٹی شام تک واپس آ جائیں گے۔ پوجا نے بھی اس بات کے لیے آمادگی کا اظہار کر دیا تھا، وہ خوش تھی کہ میں اسے شہر لے کر کے جا رہا تھا، لیکن اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہم لوگوں نے صبح جانا تھا اور رات کو واپس بھی آنا تھا، اور اس دوران ہمیں ڈاکٹر کو چیک کرا کے سارے معاملات بھی کرنے تھے۔ اگر ہم دونوں کو وہاں پر رات پڑ جاتی تو کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ جہاں پر ہم لوگ رک سکتے تھے۔ ہاں، ہم نے سنا تھا کہ اگر آپ کے پاس 4 پیسے ہوں تو آپ وہاں پر کوئی کمرہ وغیرہ کسی ہوٹل میں لے کر کے رہ سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کی آئیڈینٹی ویریفیکیشن کی جاتی ہے، اور اگر آپ کی آئیڈینٹی ویریفیکیشن جو ہے وہ اوکے ہو تو آپ کو کمرہ دے دیا جاتا ہے۔ لہٰذا میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر مجھے کمرہ لے کر کے بھی رہنا پڑا تو میں رہ لوں گا، لیکن اپنی بیٹی کو جا کے شہر میں ضرور ڈاکٹر کو دکھاؤں گا۔ بیٹی کی بیماری کو لے کر کے میں پریشان تھا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بیٹی جو ہے وہ مزید اس پریشانی کو کاٹے۔ مجھے اس بیماری کے بارے میں پتہ چلانا تھا، کہیں وہ گلٹی والا مسئلہ ہوا تو میری بیٹی کے لیے کوئی پریشانی بن سکتی تھی، اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں وہی کروں گا کہ جو میری بیٹی کے حق میں مفید ہوگا۔
جب میں نے پوجا کو تیار رہنے کے لیے کہا تھا تو اس نے صبح صبح ہی اپنی ساری تیاری مکمل کر لی تھی، اس لیے ہم دونوں ہی باپ بیٹی صبح صبح پہلی گاڑی پر ہی جو کہ شہر جا رہی تھی اور اس نے ہی واپس رات کو آنا تھا، اسی پر ہم لوگ شہر کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ گاڑی پکڑنے میں ہمیں کسی قسم کی مصیبت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا اور ہم لوگ جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے کا سفر کر کے گاؤں سے شہر آ گئے تھے۔ یہاں پر سرکاری ہاسپٹل میں جا کر کے میں نے اپنی بیٹی کو چیک کرانے کے لیے ایک لیڈی ڈاکٹر کے بارے میں دریافت کیا اور اس نے وہاں کے عملے نے مجھے بتایا کہ باقاعدہ بچیوں کو چیک کرنے کے لیے لیڈی ڈاکٹر ہے، لیکن بچی کو تکلیف کیا ہے۔ میں نے پیٹ کے درد کا بتایا تو انہوں نے ہمیں ایک ڈاکٹر جس کا نام فہمیدہ تھا اس کے بارے میں بتایا اور کہا کہ ڈاکٹر فہمیدہ ہی ایسے مریضوں کو چیک کرتی ہیں، آپ یہ پرچی بنوا لیں اور انتظار کریں، جب اس پرچی کے نمبر کے مطابق سے نام پکارا جائے گا تو آپ جو ہے وہ ڈاکٹر فہمیدہ کے کمرے میں چلے جائیے گا۔ لہٰذا میں وہاں پر باہر راہداری میں اپنی بچی کو لے کر کے انتظار کرنے کے لیے بیٹھ گیا اور پھر تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ہمارا نام اور پرچی کا نمبر پکارا گیا تو میں اپنی بچی کو لے کر کے اندر کمرے میں چلا گیا۔ ڈاکٹر فہمیدہ نے ہمیں اچھے طریقے سے ہیلو ہائی کیا اور ہم اس کے سامنے بیٹھ کے اب وہ اس نے وہ پرچی لے کر کے دیکھنی شروع کی اور پھر بچی کے بارے میں وہ دریافت کرنے لگی۔ میں نے بچی کے پیٹ درد کے بارے میں اسے سب کچھ بتایا اور یہ بھی بتایا کہ ایک ایسے گاؤں سے آیا ہوں کہ جہاں پر ہم لوگ مل جل کے رہتے ہیں، لیکن وہاں پر ہندو مسلم سکھ عیسائی ساری برادری ہے۔ ڈاکٹر فہمیدہ نے بھی کہا کہ یہاں پر شہر میں بھی یہی حال ہے، کیونکہ یہ ایک ہندوستان ملک جو ہے ہمارا، آپ کو پتہ ہے ہندوستان ہے، تو ہندوستان میں تو زیادہ تر ایسا ہی ہے کہ یہاں پر ملے جلے مذہب کے لوگ ہی رہتے ہیں۔ یہ سن کر خوشی ہوئی کہ آپ اپنے گاؤں میں جہاں پر رہتے ہیں وہاں آپ لوگوں میں انتہا کا اتفاق ہے اور آپ لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بنا کے رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے مذہبی معاملات میں دخل نہیں دیتے۔ یہ کہہ کر کے اس نے پوجا کو اپنے ساتھ آنے کے لیے کہا اور وہ اسے لے کر کے ایک علیحدہ کمرے میں چلی گئی، شاید وہ پوجا کو چیک اپ کرنا چاہتی تھی۔ میں اسی کلینک میں بیٹھا رہ گیا اور وہ تھوڑی دیر تک شاید پوجا کو چیک اپ کرنے کے بعد واپس آ گئی۔ پوجا آ کر کے واپس میرے پاس بیٹھ گئی اور پھر اس نے جو ہے وہ مجھ سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی۔ ڈاکٹر فہمیدہ نے بھی کوئی بات نہیں کی، بلکہ اس نے کچھ اس کا خون وغیرہ کچھ چیزیں نکال لی تھی جس کا اس نے کہا کہ اس کا آپ کو ٹیسٹ کروانا پڑے گا۔ میں نے کہا کہ ٹیسٹ اندر سے ہاسپٹل سے ہوگا یا باہر سے ہوگا؟ اس نے کہا جی کہ ٹیسٹ تو ہاسپٹل کے باہر سے ہی کروانا پڑے گا، لیکن اتنے پیسے نہیں لگیں گے، 1200-1300 روپے میں یہ ٹیسٹ ہو جائے گا، لہٰذا آپ اس ٹیسٹ کو کروا کے اس کی رپورٹ لے کر کے میرے پاس آئیے، اتنی دیر میں دوسرے مریض کو دیکھ لیتی ہوں۔ ہم لوگ وہاں سے باہر آ گئے اور پھر میں نے اپنی بیٹی کا وہ بلڈ ٹیسٹ جو ہے وہ ایک جگہ ایک لیبارٹری میں کروانے کے لیے دے دیا۔ رپورٹ 1 گھنٹے بعد ملنی تھی، اس لیے ہم دونوں باپ بیٹی نے سوچا کہ اس وقت تک کچھ کھا پی لیں، لہٰذا ہم نے تھوڑا سا کھا پی کے اپنا آسرا کیا اور پھر اس کے بعد رپورٹ لے کر کے ہم واپس ڈاکٹر فہمیدہ کے پاس ہاسپٹل میں آ گئے۔ جب ہم ڈاکٹر فہمیدہ کے پاس ہاسپٹل میں آئے اس وقت دوپہر کے تقریباً 1:30 بجے کا ٹائم تھا اور ہم لوگ جو ہے وہ اب ڈاکٹر فہمیدہ کے پاس آ چکے تھے۔ ڈاکٹر فہمیدہ زیادہ مصروف نہیں تھی، وہ اس وقت فارغ ہی بیٹھی تھی جس وقت ہم اس کے پاس آئے۔ وہ رپورٹ ہم نے ڈاکٹر فہمیدہ کو دی اور ڈاکٹر فہمیدہ اس رپورٹ کا اچھے طریقے سے جائزہ لینے لگی۔ جیسے ہی ڈاکٹر فہمیدہ اس رپورٹ کو پلٹتی جا رہی تھی، اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ بڑے عجیب و غریب ہو رہے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی حیرت کا شکار ہے۔ ساری باتیں جاننے اور کرنے کے بعد، ساری رپورٹ کو اچھی طرح سے دیکھ لینے کے بعد ڈاکٹر فہمیدہ نے مجھ سے کہا کہ جناب آپ سے ایک بات کرنی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو رپورٹ ہے آپ کی بیٹی کی، یہ تو میرے پاس آ چکی ہے اور اس رپورٹ کے مطابق سے جو بھی جانچ کرنی تھی وہ میں نے کر لی ہے۔ بہرحال پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ پریشان نہ ہوں، رپورٹ جو ہے وہ اس قدر کوئی ایسی نہیں ہے کہ آپ کی بچی کو کوئی خدا نخواستہ کوئی پیچیدہ بیماری ہے، لہٰذا آپ جو ہے وہ ایسا کریں کہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں اس رپورٹ کی مکمل ڈیٹیل بتاتی ہوں۔ اب اتنا کہہ کر کے وہ پوجا کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس نے کہا پوجا ایک کام کرو بیٹا، مجھے صبح سے مریض چیک کر رہی ہوں اور میں نے صبح سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، پیٹ میں کچھ گیا نہیں ہے اور مجھے بھوک بھی لگی ہوئی ہے، ابھی کھانا کھانے کا میرا موڈ نہیں ہے، اگر میں تمہیں جو ہے وہ کچھ چیزیں پرچی پہ لکھ کے دوں اور ساتھ میں کچھ پیسے دوں تو تم لے آؤ گی؟ اب پوجا نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں لے آؤں گی۔
تو پوجا کو پرچی پر اس ڈاکٹر نے کچھ چیزیں لکھ کے دیں اور ساتھ میں پیسے دیے، اسے کہا کہ ہاسپٹل سے باہر نکلو گی تو سامنے ہی دکانیں ہیں، وہاں پہ میڈیکل سٹور بھی ہیں اور بہت سے دوسرے سٹور بھی ہیں، وہاں سے ایک جوس کا کارٹن لے آؤ، اور اس کے علاوہ 2-3 چیزیں اور تھیں جو کہ ڈاکٹر نے اسے لکھ کر دیں کہ اس نے کہا کہ یہ لے آؤ۔ وہ پرچی لے کر کے اور پیسے لے کر کے اب پوجا جو ہے وہ وہاں سے کمرے سے روانہ ہو گئی، اور پوجا کے جانے کے بعد جیسے ہی پوجا کمرے سے گئی، ڈاکٹر ایک طرف میری طرف متوجہ ہوئی۔ اس نے کہا کہ دیکھیں، آپ کی بچی کی رپورٹ میں یہ ہے کہ آپ کی بچی جو ہے وہ ماں بننے والی ہے۔ آپ کی بچی جو ہے وہ ایک بیاہتا جیون جی رہی ہے اور وہ ماں بننے والی ہے۔ اس لیے میں نے آپ کی بچی کو باہر بھیجا، جیسا کہ آپ نے یہاں پرچی میں لکھوایا تھا کہ آپ کی بچی کنواری ہے اور آپ نے اپنی بچی کی شادی ابھی تک نہیں کی ہے۔ اور اس بات کے بعد اور اس رپورٹ کے آنے کے بعد ساری بات ہے کہ اس بچی کے سامنے میں یہ بات آپ سے نہیں کر سکتی تھی، لیکن یہاں پر جو چیز آئی ہے میں اسی کے مطابق سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کی بچی جو ہے وہ باقاعدہ ماں بننے والی ہے، اور اس وقت اس کا 3را مہینہ ہے۔ اسی بات کے پیش نظر میں نے آپ کی بچی کو تھوڑی دیر کے لیے باہر بھیجا ہے کہ میں آپ سے اس بارے میں بات کر سکوں۔ اب جب ڈاکٹر فہمیدہ نے میرے ساتھ یہ بات کی تو میں اس بات کو ماننے کے لیے قطعی تیار نہیں تھا۔ میں نے کہا ڈاکٹر آپ ایک رپورٹ کو دوبارہ چیک کیجئے، شاید اس کا کوئی بلڈ سیمپل وغیرہ جو آپ نے دیا تھا وہ تبدیل ہو گیا ہوگا، شاید یہ میری بیٹی کا بلڈ سیمپل نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ کاش ایسا ہوتا، لیکن ایسا ہے نہیں ہے۔ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں پوری ذمہ داری سے بتا رہی ہوں، میں ایک سرکاری ہاسپٹل کی ڈاکٹر ہوں، ایک سرجن ہوں، اس لیے میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، اور جو بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کے مطابق سے میں یہی کہہ رہی ہوں کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ باقاعدہ پریگننٹ ہے، اور کیونکہ یہ پہلی بار ہے اس لیے اس بچی کو جو ہے وہ اس قسم کے درد جو ہے وہ ہو رہے ہیں۔ جو یہ دوائیاں لے رہی ہے یہ پین کلر کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں، اور ان پین کلر کی وجہ سے جو ہے وہ اسے وقتی طور پر افاقہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے باقاعدہ جو ہے وہ ڈرا جا سکے۔ ڈر اس چیز کا نہیں ہے کہ یہ جو ہے ماں بننے والی ہے، ڈر اس چیز کا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی شادی نہیں ہوئی ہے۔ اب اگر اس بچی کی شادی نہیں ہوئی ہے اور یہ بچی ماں بننے والی ہے تو اس بات کا آپ کو پتہ کرنا ہے کہ اس بچے کا ہونے والا باپ کون ہے، اور یہ بچی جو ہے وہ کیسے ماں بننے والی ہے۔ ظاہری بات ہے یہ ساری باتیں ایک ایسی تھیں کہ جو میری سمجھ میں نہیں آ سکتی تھیں۔ میں اس کا باپ تھا اور وہ میری بیٹی تھی، وہ میرے پاس رہتی تھی، میرے ساتھ رہتی تھی، ہم ایک ہی گھر میں رہتے تھے، اور کبھی بھی ایسا نہیں تھا کہ خدا نخواستہ بھگوان نہ کرے کہ ہمارے درمیان کچھ ایسا کوئی معاملہ جو ہے وہ ہو۔ وہ میری بیٹی تھی اور میں نے ہمیشہ اسے اپنی بیٹی ہی سمجھا تھا، اس لیے میں تو جو ہے وہ بھگوان کے آگے بالکل جو ہے وہ نردوش تھا، اور مجھے کوئی اپنا قصور تو ساری بات نظر نہیں آ رہا تھا۔ دوسری یہ تھی کہ میری بیٹی اگر ماں بننے والی تھی تو وہ کیوں ماں بننے والی تھی؟ کون تھا جس نے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا؟ کون ہے وہ کہ جو اس بچے کا ہونے والا باپ ہے؟ کون ہے جو کہ اس بچے کا باپ ہو سکتا ہے؟ یہ وہ باتیں تھیں کہ یہ مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اور میں اس بات کو لے کر کے جو ہے پریشان ہو گیا تھا۔ میں تو اپنی بچی کے ساتھ زیادہ کہیں آتا جاتا بھی نہیں تھا، اور پھر گاؤں بھر میں میری بچی جو ہے وہ کس کے گھر جاتی تھی یا کون ہمارے گھر آتا تھا؟ ایک ایسی پریشانی، ایک ایسی پرابلم ہمارے سر آن پڑی تھی کہ جس کا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے ایک دفعہ پھر درخواست کی کہ ہو سکے تو میری بیٹی کا دوبارہ ٹیسٹ کرو، مجھے نہیں لگتا کہ جو تم کہہ رہی ہو وہ ٹھیک ہے۔ اس نے کہا دیکھو ٹیسٹ تو میں دوبارہ، اگر تم کہتے ہو تم اپنے پیسے ضائع کرنا چاہتے ہو تو پھر تم دوبارہ جا کے ایک تمہارے سامنے میں تمہیں جو ہے وہ ٹیسٹ کے لیے مواد دیتی ہوں، اور جا کے ٹیسٹ کرا لو، تم جا کے اس کا ٹیسٹ کروا لو، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، رپورٹ پھر بھی یہی آئے گی۔ تم ٹیسٹ دوبارہ کیوں کروانا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں اپنی بچی کا بڑھتا ہوا پیٹ نظر نہیں آ رہا ہے؟ کیا تمہیں ایسا محسوس نہیں ہو رہا کہ وہ بچی واقعی جو میں کہہ رہی ہوں وہی بات ہے؟ ان باتوں کو لے کر کے میں پریشان ہو گیا تھا، لیکن میں کیا کر سکتا تھا؟ میں مان نہیں سکتا تھا کہ ایسا کچھ ہوا ہوگا۔
وہ میری بیٹی تھی لیکن وہ ماں بننے والی تھی۔ یہ بات ایسی تھی کہ اس بات کو لے کر کے میں کسی بات کو بھی تسلیم نہیں کر سکتا تھا۔ میرے اندر تو ایک ہلچل سی مچ چکی تھی، ایک طوفان سا برپا تھا۔ جب سے میری پتنی کا دیہانت ہوا تھا، میں نے کبھی کسی عورت کی طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ میں اپنے آپ میں مگن ہو گیا تھا، میں نے اپنی زندگی کو اپنی بیٹی کے لیے وقف کر دیا تھا۔ لیکن آج ڈاکٹر جو میری بیٹی کے بارے میں مجھے بتا رہی تھی، یہ بات ظاہری بات ہے کہ میں نہ سن سکتا تھا، نہ اس بات کو گوارا کر سکتا تھا۔ مگر یہ بات جذبات میں آنے کا وقت نہیں تھا اور نہ ہی میں جذبات میں آ سکتا تھا۔ مجھے جو بھی کرنا تھا ٹھنڈے دل و دماغ سے کرنا تھا۔ لہٰذا میں نے ایک دفعہ پھر ڈاکٹر سے اس بارے میں پوچھا کہ آپ یہی کہتی ہیں کہ یہ جو رپورٹ کرائی گئی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے؟ تو ڈاکٹر نے کہا کہ جی بالکل، میں خود بچوں والی ہوں، میری اپنی جوان بیٹیاں ہیں، میں آپ کی دکھ تکلیف کو سمجھ سکتی ہوں۔ ایسا نہیں کہ میں آپ کی بچی کے اوپر کوئی بہتان باندھ رہی ہوں۔ میں آپ کو جو بھی آپ کی بیٹی کے بارے میں بتا رہی ہوں وہ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہے۔ آپ اپنی بچی کو میرے علاوہ کہیں بھی جا کر کے لے جا کر کے چیک کروا سکتے ہیں، اور چیک کروانے کی اب میرے خیال میں اب آپ کو ضرورت نہیں رہے گی۔ چند مہینوں میں مزید جو ہے یہ چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی اور آپ کو ان چیزوں کا پتہ چل جائے گا۔ ان باتوں کے بعد ظاہری سی بات تھی کہ میں اب کیا کر سکتا تھا۔ اندر سے ٹوٹ چکا تھا لیکن اپنی بیٹی کے سامنے اس بات کا اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ میں اپنی بیٹی کو مار پیٹ کر بھی اس بارے میں نہیں پوچھ سکتا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ نردوش ہے، اس نے ایسا کوئی پاپ نہیں کیا ہے۔ لیکن اگر اس نے ایسا کوئی پاپ نہیں کیا ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ وہ باتیں تھیں کہ جو میں اپنی بیٹی سے کروں یا نہ کروں، میں بس اس دویدھا میں پڑ گیا تھا۔ اگر اس کی ماں ہوتی تو ظاہری بات ہے کہ وہ اسے پوچھ لیتی، کسی نہ کسی طریقے سے پوچھ لیتی، تھوڑی سختی کرتی لیکن اس سے پوچھ لیتی۔ میں اس کی ماں نہیں، اس کا باپ تھا۔ ایک بات کو لے کر کے میں یہاں پر پریشان ہو گیا تھا۔ اگرچہ گاؤں بھر کے لوگ ہماری بڑی عزت کرتے تھے اور مجھے بڑا عزت اور مان دیتے تھے، لیکن اگر میری بیٹی کا یہی حال رہا اور میری بیٹی جو ہے وہ کل کو اسی طریقے سے بڑھتی رہی تو یہ معاملہ جو ہے وہ ہم لوگ چھپا نہیں سکیں گے، اور اگر اس معاملے کو ہم لوگ چھپا نہیں سکیں گے تو پھر کیا ہے؟ پھر کیا کریں گے؟ لوگ تو ہو سکتا ہے کہ بہتان باندھنے یا انگلیاں اٹھانے سے باز نہیں آئیں گے، تو ہم کیا کریں گے؟ یہ وہ باتیں تھیں کہ جن کو سوچ سوچ کر کے میں ابھی سے پریشان ہو رہا تھا، لیکن کیا کیا جا سکتا تھا؟ اب جو بھگوان کی اچھا، اب ظاہری بات ہے کہ بھگوان کی مرضی کے آگے تو ہماری مرضی نہیں چل سکتی تھی۔ ڈاکٹر فہمیدہ سے بار بار پوچھنے پر بھی جب اس نے ایک ہی رٹ لگائے رکھی اور اس نے کہا کہ جو بھی رپورٹ ہے وہ درست ہے، تم چاہو تو دوبارہ رپورٹ کروا سکتے ہو، نہیں تو تم جاؤ اور گھر لوٹ جاؤ، اور چند مہینوں کے اندر ہی تمہیں ساری صورتحال کا خود بخود اندازہ ہو جائے گا۔ ان تمام باتوں کو لے کر کے میں ڈاکٹر فہمیدہ کے کلینک سے نکل آیا تھا۔ پوجا بھی واپس آ گئی تھی، لیکن پوجا کو میں نے اس بات کی بھنک تک نہیں لگنے دی تھی، اور میں اس بات کو لے کر کے من ہی من میں پریشان وہاں سے نکل آیا تھا۔ پوجا نے بھی اس بات کو محسوس کر لیا تھا کہ میں کسی بات کو لے کر کے پریشان ہوں۔ اس نے مجھ سے کئی بار اس بارے میں پوچھا تھا، لیکن میں نے اسے یہی بتایا تھا کہ نہیں، بس ویسے ہی جو ہے مجھے تھوڑی سفر کی تھکاوٹ ہے جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ پوجا سے میں نے اس بات کا ذکر تو نہیں کیا تھا، لیکن ظاہری بات تھی کہ جو بات مجھے ڈاکٹر فہمیدہ نے بتائی تھی اس کے بعد ایک چیز میں سوچ رہا تھا کہ یہ بات جو ڈاکٹر فہمیدہ مجھے بتا رہی تھی، ظاہری بات ہے کہ پوجا کی مرضی کے بغیر تو سمبھو نہیں تھی۔ یعنی کہ یہ جو بھی تھا، جو بھی ہوا تھا، اس میں پوجا کی اپنی رضامندی بھی شامل تھی، کیونکہ اگر پوجا کی رضامندی شامل نہ ہوتی تو ظاہری بات ہے کہ اس بات کے لیے پوجا مجھے کچھ نہ کچھ بتاتی، واویلا مچاتی اور مجھے بتاتی کہ اس کے ساتھ کچھ ظلم ہوا ہے، لیکن اس نے کبھی بھی مجھے کچھ ایسی بات نہیں بتائی تھی کہ جس میں میں یہ سمجھ سکتا کہ اس کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے۔ کیا پوجا اس بات کو لے کر کے قصوروار تھی اور پوجا کا اس بات میں قصور تھا؟ کیا پھر وہ بے قصور تھی؟ پتہ نہیں کیا صورتحال تھی۔ بہرحال میں اپنی اس صورتحال کو لے کر کے اس وقت انتہائی پریشان تھا،
کیونکہ ہم لوگ وقت سے فارغ ہو گئے تھے اور ہمیں جو ہے ابھی ٹائم تھا، واپس جانے والی گاڑی جو ہے وہ ہمیں 5-6 بجے تک مل سکتی تھی، اس لیے ہم نے تھوڑا سا وہاں پر گھوم گھام کے شہر کو دیکھا، اور اس دوران میں کوشش کرتا رہا کہ میں اپنے آپ کو دوبارہ نارمل حالت میں لے آؤں۔ کافی حد تک میں اپنے آپ کو نارمل حالت میں لانے میں کامیاب بھی ہو گیا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ پوجا کے چہرے پر مجھے کوئی ایسی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی کہ جو باپ ہونے کے ناطے میں سمجھ سکوں کہ پوجا کی کچھ غلطی ہے یا پوجا نے کچھ ایسا کام کیا ہے کہ جس کو لے کر کے اسے پریشانی ہو۔ جس طریقے سے وہ ڈاکٹر کے پاس، وہاں پر کمپاؤنڈر کے پاس، ندیم کے پاس چلی جاتی تھی، دوائی لے لیتی تھی، پین کلر کی دوائی لے کے کھا لیتی تھی، جس طریقے سے وہ بڑے ہی آرام کے ساتھ یہاں شہر میں میرے پاس آ گئی تھی، میرے ساتھ آ گئی تھی، اس نے اپنی رپورٹ کروا لی تھی، ڈاکٹر کو چیک کروا دیا تھا، سب کچھ۔ اس میں مجھے اس کی کوئی غلطی لگ نہیں رہی تھی، لیکن پھر اگر اس کی غلطی نہیں تھی تو سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ یہ غلطی کہاں پر تھی۔ بہرحال جو بھی تھا، مجھے فی الحال تو اس بات کو اپنے اندر تک محدود رکھنا تھا، اور پھر مجھے جو ہے وہ اس بات کو اپنے اندر تک رکھنے کے بعد اس بات کا فیصلہ کرنا تھا، اور اس بات کی چھان بین اب مجھے خود کرنی تھی کہ یہ کیا ہے، کیسے ہے اور کیوں ہے۔ کیونکہ یہ تمام وہ سوال تھے کہ جن کا جواب مجھے اس وقت چاہیے تھا، لیکن یہ سوال وہ تھے کہ جن کا جواب مجھے مل نہیں رہا تھا۔ لہٰذا میں اب فی الحال تو خاموشی ہی اختیار کرنا چاہ رہا تھا۔ ڈاکٹر فہمیدہ کے مطابق ابھی تو جو معاملہ تھا وہ 3 مہینے کا تھا، اور ڈاکٹر فہمیدہ کو میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر اس معاملے کو ختم کیا جائے تو اس نے کہا تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، ہم لوگ ایسے کام نہیں کرتے۔ ویسے بھی میں بھی اس چیز کے حق میں نہیں تھا کہ ہم لوگ کوئی ایسا قدم اٹھائیں، کیونکہ میری بچی کے لیے بھی خطرہ ہو سکتا تھا، اور یہ معاملات کبھی بھی اچھے نہیں ہوتے۔ ویسے بھی ہمارے دھرم میں بھی اس چیز کی ممانت ہے، اور اسلام دھرم میں بھی اس چیز کی ممانت ہے کہ ہم لوگ ایسا نہیں کر سکتے۔ جب واپسی کی گاڑی روانہ ہوئی تو ہم لوگ واپسی کی گاڑی میں وقت پر بیٹھ گئے تھے، اور پھر میں اپنی بیٹی پوجا کو لے کر کے یہاں پر آ گیا تھا۔ اب دن رات میری سوچیں بدل گئی تھیں، میری پریشانیوں میں اضافہ ہو گیا تھا، میں صحیح طریقے سے اپنے کام پر توجہ نہیں دے سکتا تھا۔ کچھ دوائی ڈاکٹر فہمیدہ نے ہمیں بتائی تھی، جو کہ مہینہ بھر کی دوائی تھی، ہم وہ لے آئے تھے۔ اگر اس کو پیٹ میں درد ہو یا کوئی تکلیف ہو یا کوئی کسی قسم کی الٹی قے وغیرہ آئے تو وہ دوائی جو ہے وہ میں اپنی بیٹی کو دے سکتا تھا، اور اسی طریقے سے میں نے وہ دوائی جو ہے وہ لے لی تھی۔ میں نے 1 مہینے کی دوائی بھی خرید لی تھی اور واپس گاؤں بھی آ گیا تھا۔ یہاں پر آ کر کے سب کچھ بالکل ویسے کا ویسا ہی تھا۔ میں عجیب سی صورتحال کا شکار ہو چکا تھا۔ یقین کریں، میں چلتے پھرتے ہر بندے کو ہی شک کی نگاہ سے دیکھنے لگا تھا۔ کون تھا جو کہ میرا مجرم تھا؟ کون تھا جو کہ میری اس معصوم بچی کا مجرم تھا؟ لیکن مجھے یقین کریں کہ کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ بھگوان پر چھوڑ دی تھی، اور مجھے پتا تھا کہ بھگوان بہت جلد کچھ نہ کچھ انصاف کرے گا، مجھے میرا مجرم مل ہی جائے گا۔ ایک بات میرے ذہن میں کھٹکتی تھی، اور وہ بات کسی حد تک سچ بھی ہو سکتی تھی کہ جو لڑکا تھا کمپاؤنڈر جو کہ ڈسپینسری میں ہوتا تھا، جب بھی اس سے تکلیف ہوئی میں اسی کے پاس لے کر کے گیا، اس نے اسے کوئی نہ کوئی گولی دوائی دے کر کے بھیج دیا۔ اس سے پہلے بھی یہ پیٹ درد سے پہلے بھی کئی بار دوائی لینے کے لیے میں اسے اس کے پاس بھیج دیا کرتا تھا۔ یہ کبھی بخار کا یا کسی چیز کا بتاتی تھی یا کوئی تکلیف بتاتی تھی تو میں اس روز اگر مصروف ہوتا تھا، دکان پہ ہوتا تھا اور اپنے برتن وغیرہ بنا رہا ہوتا تھا، تو میں اسے کہتا تھا کہ تم چلی جاؤ اور ندیم کے پاس جا کر کے اسے اپنی حالت بتا کر کے دوائی لے آؤ۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ میرا مجرم ندیم ہی ہو۔ یہ اس کے پاس اکیلے میں چلی جاتی تھی، اور ڈسپینسری میں ہر وقت کون سا رش لگا رہتا ہے۔ کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسی سوچ تھی کہ جو کہ میرے اندر پیدا ہو رہی تھی۔
پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس میں ندیم کا ہاتھ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ ایک کمپاؤڈر تھا، ڈسپینسر تھا، تو اس کے پاس ایسی چیزیں ہو سکتی تھیں کہ جس سے میری بچی جو ہے وہ، لیکن بہرحال میں سوچ ہی سکتا تھا نا، سوچنے پہ پابندی تو نہیں ہے۔ میں ڈسپینسر کے خلاف، ندیم کے خلاف کوئی ایسی بات تھی تو نہیں نا کہ جو مجھے پتہ ہوتی یا مجھے جس کے بارے میں علم ہوتا۔ لہٰذا اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں ابھی فی الحال خاموشی اختیار کروں اور ڈسپینسر کے اوپر، ندیم کے اوپر جو میرا شک تھا اس سے نظر رکھوں۔ لیکن ایک چیز اور تھی کہ ندیم کے پاس بہت سے لوگ ویسے بھی آتے تھے اور ان کی بچیاں یا بچے بھی آتے تھے دوائی لینے کے لیے، تو آج تک تو پورے علاقے میں سے کسی کی شکایت نہیں آئی تھی اور کبھی کسی کے بارے میں ایسا نہیں سنا گیا تھا یا کہا گیا تھا۔ پھر یہ ہے کہ ندیم بھی ایک جگہ اس کی منگنی ہو چکی تھی اور بہت جلد اس کی شادی ہونے والی تھی، تو ایسا لگتا نہیں تھا کہ وہ لڑکا ایسا کرے گا۔ ویسے بھی وہ لڑکا جو ہے وہ ایسا لگتا نہیں تھا کہ اس لڑکے نے کچھ ایسا جرم کیا ہوگا۔ تو یہ بات جو تھی یہ بہت پریشانی کا باعث تھی کہ میں اس پر شک کرنے کے باوجود بھی شک ہی کر سکتا تھا، اپنی کسی بات کو ثابت نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ قصوروار ہو سکتا ہے، لیکن میں اسے قصوروار اگر تھا تو اس کے قصور کو ثابت کیسے کر سکتا تھا؟ ان باتوں کا ظاہری بات ہے کہ مجھے علم نہیں تھا اور میں نے اس بات کے لیے فی الحال تو خاموشی اختیار کر لی تھی۔ باقی یہ ہے کہ میں نے اپنی نظریں چار کر لی تھیں۔ مجھے اگر تھوڑی دیر کے لیے دکان کو بند بھی کرنا پڑتا تھا یا اپنے کام کو روکنا بھی پڑتا تھا تو میں اپنی دکان بند کر دیتا تھا اور اپنے کام کو روک دیتا تھا۔ اور جب بھی کبھی پوجا گھر سے باہر نکلتی تھی کسی بھی کام کی غرض سے، اپنی سہیلیوں کے گھر جانے کے لیے، گاؤں میں کسی کے ملنے کے لیے یا کسی بھی مقصد کے لیے، تو میں اس کے پیچھے چلا جاتا تھا اور اسے بھی اس چیز کو محسوس نہیں ہونے دیتا تھا کہ میں باقاعدہ اس کا پیچھا اس بات کو لے کر کے کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے جو ہے اپنی بیٹی کے اوپر اعتبار نہیں تھا، مجھے جو ہے اپنی بیٹی کے اوپر اعتبار تھا، لیکن مجھے اس شخص کو تلاش کرنا تھا کہ جو شخص میری بیٹی کا مجرم ہو سکتا تھا۔ پھر میں نے ایک چیز کو محسوس کیا کہ پوجا کی زیادہ آمد و رفت جو ہے وہ رتنا کے گھر ہے اور وہ زیادہ تر پجاری کی بیٹی رتنا کے گھر جاتی ہے۔ پجاری کی بیٹی رتنا پوجا کی ہم عمر تھی اور دونوں ہی جو ہے وہ اس وقت تقریباً ایک جیسی عمر کی تھی۔ پجاری کی پتنی کا دیہانت ہوئے بھی تقریباً 2 سال گزر چکے تھے اور وہ بھی اپنی بیٹی رتنا کے ساتھ ہی رام مندر کے پاس رہتا تھا۔ وہ رام مندر کا پجاری تھا اور وہیں اس کے پاس ہی اس کا گھر تھا، اور پجاری جو ہے وہ علاقے بھر میں ایک انتہائی شریف النفس اور اچھے انسان کے طور پر جانا پہچانا جاتا تھا۔ ہر ذات مذہب برادری کے لوگ پجاری کی عزت کرتے تھے اور پجاری جو ہے وہ اپنی بیٹی رتنا کے ساتھ وہاں پر رہتا تھا۔ اب ایسا ہے کہ رتنا کے گھر کیونکہ پوجا کی آمد و رفت سب سے زیادہ تھی، اس لیے رتنا ہو سکتا ہے کہ پوجا کے بارے میں کوئی بات جانتی ہو یا اسے اس بارے میں اندازہ ہو۔ رتنا جو ہے وہ بھی ایک بہت اچھی لڑکی تھی اور اس کی بھی کبھی کوئی شکایت نہیں ملی تھی۔ وہ باقاعدہ سے ویدوں کا پاٹھ کرتی تھی اور زیادہ وقت اپنے گھر میں ہی گزارتی تھی۔ اسے اس کے باپ نے زیادہ پڑھایا لکھایا نہیں تھا، بس اسے ویدوں کی تعلیم دی تھی اور وہ ویدوں کے گیان کو کافی حد تک سمجھتی تھی۔ اپنے باپ پجاری کے بعد وہ کافی حد تک جو ہے وہ رام مندر کے کام کاج کو جانتی تھی اور اس نے اپنی زندگی جو ہے وہ بھگوان رام کے نام پر اپنی وقف کر رکھی تھی۔ وہ زیادہ تر پوجا پاٹ میں دلچسپی لیتی تھی اور کبھی بھی رتنا کے بارے میں کوئی ایسی اطلاع نہیں تھی کہ وہ کسی غلط کام میں ملوث پائی گئی ہو یا پھر اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بات جو ہے وہ مجھے یا پھر کسی اور کو پتہ لگی ہو۔ لیکن میں اتنا بھی ضرور جانتا تھا کہ پوجا زیادہ تر اگر جاتی ہے تو پجاری اور رتنا کے گھر جاتی ہے۔
تو کیا میرا مجرم پجاری ہو سکتا تھا؟ پھر میں پجاری کے بارے میں سوچنے لگا تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ پجاری کی بیوی 2 سال پہلے فوت ہو چکی ہے، اور پجاری جو ہے وہ اپنی بیٹی رتنا کے ساتھ اکیلا رہتا ہے۔ تو کیا ایسا سمجھا جا سکتا ہے کہ پجاری نے کچھ ایسا کر دیا ہو یا پجاری کی وجہ سے ایسا کچھ ہوا ہو؟ یہ وہ باتیں تھیں کہ جن کو لے کر کے میں جو ہے وہ سوچ سکتا تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ کسی پہ سیدھا سیدھا الزام نہیں ڈال سکتا تھا۔ کچھ دن اسی طریقے سے گزر گئے اور پھر ایک عجیب و غریب قسم کا واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ جس نے مجھے بھی کچھ اور سوچنے پر مجبور کر دیا۔ رتنا گر کر کے بے ہوش ہو گئی تھی۔ پجاری کی بیٹی اچانک سے گر کر کے بے ہوش ہو گئی تھی۔ ایک ایسی لڑکی جو کہ بہت زیادہ پوجا پاٹ کرتی تھی اور اپنے آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ دوسرے کاموں سے محفوظ رکھتی تھی، وہ ایک اچھی لڑکی تھی۔ مجھے پوجا کے ساتھ اس کی دوستی کبھی بھی خراب نہیں لگی اور اس کی بڑی اچھی صحبت تھی، لیکن اس روز پجاری کی بیٹی گر کر کے بے ہوش ہو گئی تھی اور پجاری اپنی بیٹی کو لے کر کے فٹافٹ سے ڈسپینسری گیا تھا، اور جب وہ ڈسپینسری پہنچا تھا تو وہاں پر ندیم نے اس لڑکی رتنا کو چیک کرنے کے بعد اس کے لیے دوائی وغیرہ دی تھی اور اس کو کچھ انجیکشن لگایا تھا۔ ندیم کا ایسا کہنا تھا کہ رتنا کچھ کمزوری کی وجہ سے گر کر کے بے ہوش ہوئی ہے۔ ایسا ہے کہ جیسے وہ اس کا بلڈ جو ہے اس کا کچھ مسئلہ بن گیا ہو، بی پی لو ہو گیا ہو، یا پھر اسے کچھ ایسا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ تھوڑی کمزوری محسوس کر رہی ہے، لہٰذا اسے کچھ پھل وغیرہ دیے جائیں یا کوئی طاقت کی چیز دی جائے تاکہ وہ اپنے آپ کو سنبھال سکے۔ ندیم نے اسے چیک کر کے دوائی دے دی تھی اور پجاری اس کے لیے باقاعدہ بازار سے پھل لے آیا تھا، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ پجاری بھی رتنا کو لے کر کے کچھ پریشان سا ہے، کیونکہ اس دوران میری 1-2 دفعہ پجاری سے بات چیت ہوئی تھی تو پجاری جو ہے وہ مجھے ایسا لگا تھا کہ جیسے وہ رتنا کو لے کر کے پریشان ہے، لیکن اس کی پریشانی کیا تھی یہ میں بھی بانپ نہیں پا رہا تھا۔ لہٰذا ایک روز جب وہ رام مندر میں اکیلا ہی بیٹھا ہوا تھا تو میں اس کے پاس چلا گیا۔ اس وقت اور کوئی بھی بندہ ایسا نہیں تھا جو کہ وہاں پر مندر میں ہمارے قریب ہو، نہ تو پوجا وہاں تھی اور نہ ہی رتنا وہاں تھی۔ میں نے پجاری کے کندھے پر جا کر ہاتھ رکھا اور میں نے پجاری سے اس بارے میں پوچھا کہ یار کیا بات ہے، آپ کچھ پریشان ہو؟ پجاری کے ساتھ میری ویسے بھی بڑی اچھی بنتی تھی اور رتنا اور پوجا ہی آپس میں دوست نہیں تھے، بلکہ مجھے بھی پجاری کا دوست کہا جا سکتا تھا۔ اس روز جب میں نے پجاری سے اس بارے میں پوچھا تو پجاری روحان سا ہو گیا۔ اس نے مجھے کہا یار تمہیں ایک بات بتانی ہے، شاید تم اس بات کا اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال میں تمہارے علاوہ یہ بات کسی سے کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ تم بھی ایک جوان بیٹی کے باپ ہو اور میں بھی ایک جوان بیٹی کا باپ ہوں۔ ایسے میں اگر میں تمہیں یہ بات بتاؤں تو یقین کرو کہ تم ہو سکتا ہے کہ پہلی انگلی میری طرف ہی کرو، لیکن یقین کرو میں رام مندر میں بیٹھا ہوں، میں بھگوان کی سوگند کھاتا ہوں کہ مجھے اس بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں۔ میں نے کہا پجاری جی مجھے بتائیے، ایک بات میرے اندر بھی ہے، شاید آپ کی بات اور میری بات آپس میں مل جائیں۔ اب پجاری نے کہا کہ دیکھو دیا شنکر، تم میرے اچھے دوست بھی ہو، بھلے ہی تم جو ہے دوسری جاتی سے ہو اور کام کرتے ہو، لیکن آج میں تمہیں وہ راز بتانے جا رہا ہوں جس کے بارے میں نے سوچا نہیں تھا کہ میں کسی سے ذکر کروں گا۔ یہاں پر بات منہ سے نکلتی ہے تو وہ حدیں کراس کر جاتی ہے اور پھر ہمارے لیے مصیبت ہی مصیبت بن جاتی ہے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ مجھ سے یہاں رام مندر میں کھڑے ہو کر کے وعدہ کرو، مجھے وچن دو کہ اس بات کو تم کسی کو بھی نہیں بیان کرو گے، یہ بات صرف تمہارے اور میرے بیچ میں رہے گی۔ اب میں نے کہا پجاری جی آپ کو وچن دیتا ہوں کہ جو بات آپ میرے ساتھ کریں گے وہ صرف میرے اور آپ کے درمیان میں رہے گی اور یہ بات کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گی۔ اب پجاری نے کہا کہ رتنا پیٹ سے ہے،
میں نے کہا پجاری جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ اس روز جب وہ گر کر کے بے ہوش ہوئی تو میں اسے لے کر کے ڈسپینسری گیا تھا، لیکن میں وہیں پر مطمئن نہیں ہوا۔ مجھے ایسا لگا کہ میری بچی کا پیٹ بڑھ رہا ہے اور اسے کچھ ایسا محسوس میں نے کر لیا کہ مجھے ایسا لگا کہ میری بچی کے ساتھ کچھ اور معاملہ ہے۔ اسے لے کر کے میں شہر گیا تھا۔ شاید اس بات کا تمہیں علم نہیں ہے، لیکن ایک روز کے لیے میں اسے لے کر شہر چلا گیا تھا۔ جب میں وہاں پہ شہر گیا ہوں تو میں نے وہاں پر اس کی رپورٹ کرائی ہے، اور اس رپورٹ میں مجھے یہ بات پتہ چلی ہے کہ میری بچی جو ہے وہ پیٹ سے ہے۔ میں نے کہا پجاری جی مجھے ایک بات بتائیے، آپ کو رپورٹ کے ذریعے سے یہ بات پتہ چلی، آپ وہاں پہ کہ شہر گئے رپورٹ کروا کے واپس آ کے، مجھے صرف یہ بتائیے کہ آپ کو کس پر شک ہے، کون ہے؟ کیونکہ اتنا تو میں جانتا ہوں کہ میری پوجا بھی معصوم ہے اور آپ کی رتنا بھی معصوم ہے، اور دونوں بچیاں جو ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ پجاری نے کہا یہی بات تو میں کہتا ہوں، میری رتنا نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، میری رتنا بالکل معصوم ہے، لیکن لوگ اس بات کو نہیں مانیں گے۔ وہ تو کسی پر بھی انگلی اٹھا سکتے ہیں، مجھ پر اور تجھ پر بھی انگلی اٹھ سکتی ہے۔ اس لیے میں اس بات کو لے کر کے بہت پریشان ہوں کہ مجھے نہیں پتہ چل رہا کہ یہ کون ہے۔ اب میں نے کہا پجاری جی سنیے، اگر آپ نے مجھ سے وچن لیا ہے تو ایک وچن آپ مجھے بھی دیں۔ کہنے لگا کس چیز کا وچن؟ میں نے کہا کہ آپ مجھے وچن دیں تو صحیح، پھر میں آپ کو بھی کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ جب اس نے مجھے وچن دے دیا اور وہاں پر بھگوان رام کے مندر میں کھڑے ہو کر کے اس نے رام بھگوان کی قسم کھا کر کے مجھ سے کہا کہ بھائی میں بھی تمہاری بات کو بات ہی رکھوں گا، تو مجھے بتاؤ کہ تمہاری بات، تمہارا راز میرے اندر رہے گا، تو مجھے بتاؤ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ اب میں نے پوجا کے بارے میں اس سے ساری بات بتا دی۔ پوجا کی بات سن کر کے پجاری پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ رتنا اور پوجا کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے، شاید مجھے لگتا ہے کوئی ایک ہی آدمی ہے، کیونکہ رتنا اور پوجا دونوں سہیلیاں ہیں اور زیادہ تر اکٹھے رہتی ہیں، تو ان کا کسی نے فائدہ اٹھایا ہے۔ لیکن اب یہ رتنا اور پوجا کی جو کہانی ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ کون شخص ہے اور کہاں سے آیا اور کیسے یہ سب کچھ ہو گیا؟ اب میں نے پجاری سے کہا پجاری جی مجھے اب لگتا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم دونوں ہی اپنی اپنی بیٹیوں سے بیٹھ کر کے اس بارے میں بات کریں۔ اس نے کہا دونوں نہیں، مجھے لگتا ہے کہ ہم چاروں بیٹھ کر کے بات کریں۔ اس میں یہ ہے کہ میں، رتنا، پوجا اور تم کسی ایسی جگہ پر بیٹھ کر کے بات کریں کہ جہاں پر ہماری بات سننے والا کوئی پانچواں موجود نہ ہو۔ دونوں بچیوں کی موجودگی میں جب ہم یہ بات ان دونوں کے آگے رکھیں گے اور ان دونوں کو ان کی اصلیت بتائیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ چل رہا ہے، تو امید ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ ہماری رہنمائی کریں گی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ انہیں اس بارے میں ہم سے زیادہ علم ہو اور انہیں پتہ چلے کہ کون ہے ان کا مجرم، کیونکہ اپنے مجرم کو وہ ہم سے زیادہ پہچان سکتی ہیں۔ اگر ان کے ساتھ کچھ بھی ہوا ہے تو وہ اس بات کو ہم سے زیادہ جان سکتی ہیں، اور اگر وہ ہم سے زیادہ جان سکتی ہیں تو پھر اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم ان دونوں کو اعتماد میں لے کے ان سے بات کریں، ان لوگوں کو اس بات کے لیے بتائیں کہ ہم ان سے خفا نہیں ہیں، لیکن ہم ان کے مجرم تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ میری اس بات سے پجاری بھی سہمت تھا اور میں بھی پجاری کی بات سے سہمت تھا، لہٰذا ہم نے یہی پروگرام بنایا کہ ہم لوگ پجاری کے گھر میں ہی اکٹھے ہوں گے اور پجاری کے گھر میں بیٹھ کر ہی ان دونوں بچیوں سے اس بارے میں پوچھیں گے اور ان کو شہر جانے اور شہر سے جو کچھ ہم نے سنا تھا وہ اس کی مکمل اصلیت سے آگاہ کریں گے، تاکہ دونوں بچیاں جو ہیں وہ اس بات کو جان جائیں اور ان کو پتہ چل جائے۔ وقت آ گیا تھا کہ اب ہم آپس میں بیٹھ کر کے اس مسئلے پر بات کر لیتے، کیونکہ اگر یہ کچھ وقت اور گزر جاتا تو ظاہری بات ہے کہ جو عزت پجاری کی اس گاؤں میں تھی یا جو میری عزت تھی وہ مٹی میں مل جاتی۔ ہمیں بہت جلد جو ہے اس بارے میں پتہ لگانا تھا کہ ہمارا اصل مجرم کون تھا اور یہ کون کر رہا تھا۔ لہٰذا اس روز پجاری کے کہنے پر میں پوجا کو لے کر کے ان کے گھر چلا گیا، اور یہ تقریباً شام کا وقت تھا۔ پجاری بھی مندر کے کاموں سے فارغ ہو کر کے گھر آ گیا تھا، اور اس وقت رتنا بھی گھر میں موجود تھی۔ رتنا بھی ایک خوش شکل لڑکی تھی، رنگ اس کا بھی سانولا تھا، لیکن دکھنے میں میری بیٹی سے بھی زیادہ اچھی لگتی تھی۔
یعنی میری بیٹی کے نقوش میں کچھ گڑبڑ ہو سکتی تھی، لیکن رتنا تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے بھگوان نے گھڑی گڑائی سی ایک گڑیا جو ہے وہ بیچ دی ہے۔ صرف رنگ سانولا ہونے کی وجہ سے اسے تھوڑا سا جو ہے وہ ڈس ایڈوانٹیج دیا جا سکتا تھا، لیکن بہرحال وہ لڑکی بے حد خوبصورت تھی۔ دونوں ہی بچیاں اپنی اپنی جگہ خوبصورت تھیں اور ہم اس وقت چاروں ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے تھے۔ کھانا پجاری کے گھر میں ہی کھایا گیا تھا اور پھر کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ آمنے سامنے بیٹھ گئے تھے۔ اب وقت آ گیا تھا کہ ہم اپنی بچیوں کو ان کے بارے میں اصلیت بتا دیں اور ان کو اس بارے میں آگاہ کریں کہ ہم نے انہیں یہاں پر کیوں بلایا ہے یا پھر ہم یہاں پر کس لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ لہٰذا پجاری نے میرے کہنے پر بات شروع کی اور اس نے سب سے پہلے اپنی بیٹی رتنا کو بتایا۔ رتنا کے شہر جانے اور پھر شہر سے جو رپورٹ ملی تھی اس کے بارے میں بتا کر کے اس نے رتنا کو بتایا۔ جب وہ یہ بات کر چکا تو اب میں نے اپنی بیٹی پوجا سے اس سلسلے میں بات کرنی شروع کی اور پوجا کو بھی میں نے بتایا کہ صرف رتنا ہی نہیں بلکہ تمہارے ساتھ بھی بالکل یہی معاملہ ہے۔ تم دونوں بچیوں کے پیٹ بڑھ رہے ہیں، تم تو پہلی 19 سال کی ہو اور تم لوگوں کی پہلی بار ہے، اس لیے شاید تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہو رہا ہے، لیکن تم دونوں کے ساتھ یہ ہو چکا ہے اور یہ ظلم جس نے بھی کیا ہے ہم ان کے نام جاننا چاہتے ہیں، ہم اس شخص کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ کیا وہ کوئی الگ الگ شخص ہے یا پھر ایک ہی ہے؟ وہ کون ہے جس نے تم دونوں کے ساتھ یہ پاپ کیا ہے اور وہ کون ہے جو اس پاپ میں تمہارا بھاگیدار ہے؟ دونوں نے کہا کہ یقین کریں ہمیں اس بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے، ہم اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ اگر ہمیں ایسا علم ہوتا کہ ہم نے ایسا پاپ کیا ہے یا ہم سے ایسا پاپ ہوا ہے یا کسی نے ہمارے ساتھ کچھ کیا ہے تو ہم آپ کو یہ ضرور بتاتی، لیکن یقین کریں کہ ہمیں اس بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے۔ ہم اتنا کہہ سکتی ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو کبھی کسی کے سپرد نہیں کیا اور نہ ہی ہم ایسے کسی پاپ میں ملوث ہیں۔ ہم دونوں سہیلیاں ہیں اور ہماری بہت سی اور بھی سہیلیاں ہیں۔ ہم بہت سے لوگوں کے گھروں میں جاتی بھی ہیں اور بہت سے لوگ ہمارے ساتھ ملتے بھی ہیں، لیکن ہم کس پر انگلی اٹھا سکتی ہیں، کس کو اپنا مجرم کہہ سکتی ہیں، ہمیں نہیں پتہ۔ ان دونوں کے لہجوں میں ایسی سچائی تھی کہ میں اور پجاری دونوں ہی اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو چکے تھے کہ یہ بچیاں اس بارے میں واقعی میں کچھ نہیں جانتی، لیکن پھر ہم نے دوسرا رخ اختیار کیا اور ان بچیوں سے اس بارے میں پوچھنا شروع کیا کہ کون ہو سکتا ہے، اس کو جاننے میں ہماری رہنمائی کرو، ہمارے ساتھ مل کر کے اس شخص کو تلاش کرو، کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کرو کہ جس سے اس شخص تک پہنچا جا سکے۔ اب دونوں بچیوں نے کہا کہ ہم اس بات کا پورا دھیان رکھیں گی اور کوشش کریں گی کہ اس شخص کو ڈھونڈ پائیں اور اس شخص کے بارے میں کچھ نہ کچھ ہم لوگ جان سکیں۔ اسی طریقے سے کچھ دن مزید گزر گئے اور ہماری پریشانی بڑھتی ہی جا رہی تھی، کیونکہ بچیوں کے معاملات بھی زیادہ تر جو ہے وہ دکھائی دینے لگے تھے۔ ہم نے اپنی بچیوں پر پابندی لگا دی تھی اور انہیں اپنے گھروں تک محدود کر دیا تھا۔ وہ گھروں کے اندر ہی زیادہ تر رہتی تھیں اور وہ زیادہ باہر نہیں نکلتی تھیں۔ اگر انہیں باہر جانا بھی ہوتا تھا تو انہیں ایسے ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہن کر کے باہر جانے کے لیے کہتے تھے کہ جس سے ان کے نظام جو ہے وہ نظر نہ آئے اور کوئی دیکھ کر کے کسی چیز کا اندازہ قائم نہ کرے۔ یہ وہ چیزیں تھیں کہ جن کو ہم لوگ لے کر کے اس وقت بے حد پریشان تھے، لیکن ہمیں اس بارے میں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ہم کیا کریں، کیا کر سکتے ہیں، اس بارے میں ہم لوگ بالکل بھی نہیں جانتے تھے۔ لیکن کیا تھا کہ اب اس بات کا خلاصہ کسی نہ کسی طور پر تو ہم نے کرنا تھا اور ہمیں جو ہے وہ اس بات کے بارے میں جو ہے وہ پتہ چلانا ہی تھا۔ لہٰذا ہم دونوں ہی باپ یعنی میں اور پجاری جی دونوں اس چکر میں لگے ہوئے تھے کہ ہمیں کسی نہ کسی طور پر اس شخص کے بارے میں پتہ چل جائے کہ جو شخص ان دونوں کا قصوروار ہے۔ لہٰذا اب ایسا تھا کہ ہمیں بالکل اس بارے میں نہیں پتہ چل رہا تھا اور ایک شک تھا جو کہ میرا
ندیم کے اوپر جاتا تھا اور میں ندیم کو لے کر کے شک کر سکتا تھا، کیونکہ ندیم ہی ایک ایسا واحد آدمی تھا کہ جس کے پاس میری بچی کئی بار اکیلے میں گئی تھی اور دوائی وغیرہ لینے کی غرض سے ڈسپینسری گئی تھی، اور کئی بار رتنا کی طبیعت بھی خراب ہوئی تھی تو رتنا بھی ندیم کے پاس سے دوائی لے کر کے آئی تھی، بلکہ اس کے تو پورا گاؤں ہی دوائی لیتا تھا۔ اس لیے وہ ایک ایسا شخص تھا جو کہ خلوت کے چند لمحات جو ہے وہ بچیوں کے ساتھ گزار سکتا تھا، اور انہیں جو ہے وہ اس بات کا شاید احساس بھی نہ ہوتا، کیونکہ وہ بہرحال ایک میڈیکل پروفیشن سے تعلق رکھنے والا آدمی تھا جو کہ کوئی بھی حربہ اختیار کر سکتا تھا۔ لہٰذا مجھے آ جا کر کے اسی پر شک تھا، رہ کر کے میرے آنکھوں کے آگے ندیم ہی گھوم جاتا تھا، اور میں ندیم کو ہی لے کر کے زیادہ سنجیدگی سے سوچ رہا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ اس اپنے خیال کا اظہار کیوں نہ میں پادری سے بھی کر دوں، لہٰذا میں نے پادری سے بھی پنڈت سے بھی کر دوں، لہٰذا میں نے پنڈت جی سے بھی اس بات کا اظہار کر دیا، اور پجاری جی کو میں نے اس بات کے پر بتا دیا اور اپنی شک کی وجہ بھی بتا دی۔ میری وجہ سے پجاری سہمت تھا، اس نے کہا کہ یار تم جو سوچتے ہو مجھے لگتا ہے یہ بات کافی حد تک صحیح ہو سکتی ہے۔ اس گاؤں بھر میں کسی کی ایسی جرت نہیں کہ وہ رتنا کی طرف یا پھر پوجا کی طرف بڑھے یا پھر اس کی طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھے۔ جن گھروں میں یہ دونوں جاتی ہیں وہاں پر بھی زیادہ تر لڑکیاں ہی ہیں، اور ان کے بھائی یا باپ ہیں تو وہ ظاہری بات ہے کہ اپنی بیٹیوں کے سامنے، بہنوں کے سامنے، اپنی ماؤں کے سامنے ایسی حرکت نہیں کر سکتے۔ ایک واحد جگہ جو ہے وہ گاؤں کی ڈسپینسری ہے کہ جہاں پر وہ لڑکا زیادہ تر اکیلا ہی ہوتا ہے۔ اگر اس کے پاس دوائی لینے کے لیے کوئی بچی چلی جائے یا کوئی بندہ اس کے پاس دوائی لینے کے لیے چلا جائے تو وہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس تھوڑی وقت ہوتا ہے کہ وہ ایسا کھیل کھیل سکتا ہے۔ تم ٹھیک سوچتے ہو، شاید وہی ہمارا مطلوبہ مجرم ہے، لیکن اس کے جرم کو ثابت کیسے کیا جائے اور اس کو کیسے جو ہے وہ سامنے لایا جائے۔ اب میں نے کہا کہ ایک راستہ ہے۔ جس ڈاکٹر کے پاس میں اپنی بیٹی پوجا کو لے کر کے گیا تھا، اس ڈاکٹر سے اگر مشورہ کریں اور اس کو یہ پوچھیں کہ کوئی ایسا طریقہ کار اگر وہ ہمیں بتائے جس سے ہمیں پتہ چلے کہ ہم اپنے مجرم کو پکڑ سکتے ہیں، ہم اسے یہ بتا سکتے ہیں کہ ہمیں کسی کے اوپر شک ہے۔ اب اگر شک ہے تو اس شک کو پکا کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کام کے لیے ضروری ہے کہ میں اس ڈاکٹر سے جا کے دوبارہ ملوں۔ پجاری نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم ایسا کرو کہ تم کسی دن چھٹی کر کے وہاں نکل جاؤ اور جا کر کے اس لیڈی ڈاکٹر سے ملاقات کرو اور اس سے کوئی ایسا طریقہ پوچھ کر آؤ جس طریقے کے بعد ہم جو ہے وہ اپنے مجرم کو پکڑ سکیں، اور ہم اس بات کا اندازہ لگا سکیں یا پتہ لگا سکیں کہ کون ہے کہ جس نے ہماری دونوں بچیوں کے ساتھ ایسا ظلم کیا ہے۔ دوستو، اس کہانی کا پہلا حصہ آج میں نے آپ کو سنا دیا ہے۔ کہانی زیادہ لمبی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میں مزید تقریباً تھوڑی کہانی اور ہے جو کہ میں آپ کو انشاءاللہ کل سناؤں گا۔ تو یہ پارٹ جو ہے اس کا پارٹ 1 ہوگا، اور کل میں آپ کو سیکنڈ پارٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کہانی کو کلیئر کر دوں گا۔ دلچسپ کہانی ہے جو کہ تھوڑی سی سسپینس بھی ہے، جس میں کسی کو پتہ نہیں چل رہا۔ یہاں پہ میں نے آپ لوگوں کو اس لیے روکا ہے کہ میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ دوستو، میرے معاشرتی کہانیوں کے اوپر، جگ بیتی کہانیوں کے اوپر 2 بڑے مزیدار سے چینل ہیں۔ ایک کا نام ہے کتاب کہانی آفیشیل اور ایک کا نام ہے نایاب سٹوری کارنر۔ دونوں کا لنک میں آپ کو اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ جیسے آپ مجھے یہاں پر پیار دے رہے ہیں، میری کہانیاں سنتے ہیں، وہاں جا کر کے ان چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے۔ آپ کا کچھ نہیں جائے گا، آپ اس کو سبسکرائب کریں گے، آپ کو نئے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں گے۔ ہر روز آپ کو وہاں پر بھی نئی سے نئی کہانی سننے کو ملے گی، اچھے سے اچھے موضوع پہ آپ کو کہانی سننے کو ملے گی۔ یقین کریں کہ بہت اچھے چینل ہیں، بہت اچھی سٹوریز وہاں پر جو ہے وہ ڈالی جا رہی ہیں، جس میں
معاشرتی کہانیاں، اسلامی مدعے، بچوں کے بارے میں معلومات، بڑوں کے بارے میں معلومات، بیٹیوں کے بارے میں، جیسے یہ ابھی دیکھیں نا کہ باپ اپنی بیٹیوں کو لے کر کے پریشان ہیں، تو یہاں پر لنک جو ہیں وہ کتاب کہانی آفیشیل کے اور نایاب سٹوری کارنر 2 چینل ہیں، ان کے لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دے دیے جائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے، پلیز 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 یار، ریکویسٹ ہے آپ سے کہ ان لنک کو کلک کریں گے، آپ سیدھا جو ہے نا میرے چینل میں پہنچ جائیں گے، سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں، اور وہاں بھی جو سٹوریز آپ کو سنائی جا رہی ہیں ان کو سنیے۔ آپ کی معاشرتی علم میں اضافہ ہوگا، آپ کے مذہبی علم میں اضافہ ہوگا، اور بہت سی چیزیں جو ہے وہ آپ کو یہاں پر سیکھنے کو ملیں گی، سننے کو ملیں گی، انشاءاللہ تعالی بہت کچھ آپ کو ملے گا۔ یہ جو چینل ہے میرا، یہ ملٹی چینل ہے، یہاں پر آپ کو معاشرتی کہانیاں بھی سنائیں گے، یہاں پر آپ کو خوفناک کہانیاں بھی سنائیں گے، ناول بھی بتائیں گے، سٹوریز بھی بتائیں گے، قصے کہانیاں پرانے زمانے دور کے بھی سنائیں گے، پریوں جنوں کی بھی باتیں کریں گے، انشاءاللہ تعالی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔